बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एकता रमज़ान ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब है और नाज़रीन, आज हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे रोज़ा और हमारी ज़िंदगी। रमज़ान मुबारक में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से नबर्द आज़मा होना पड़ता है, जो चीज़ें ख़ासकर अशिया खुर्दनोश की हों, चाहे वो फिर घरेलू मामलात हों या सारफीन की और चीज़ें हों। तो रमज़ान मुबारक में इबादत व रियाज़त का बड़ा मामलात भी होते हैं, ख़ासकर मसाजिद के हवाले से भी। इन चीज़ों पर यकीनन गुफ्तगू भी करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से अच्छे तरीके से हम उन पर चल भी सकते हैं और सिरात मुस्तकीम जो रास्ता है वो किस कदर आसान है। यानी हम ये चाहते हैं कि जब भी हम गुफ्तगू करें तो हमारा मकसद यही होता है कि हमारा अमल वहाँ से शामिल हो, और जब अमल होगा तो पता चलेगा हमें कि हम सिरात मुस्तकीम पर सही जा रहे हैं और इनाम जो है वो हमें ज़रूर मिलेंगे जब हम सिरात मुस्तकीम पर यकीनन चलेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए मुफ्ती रोशनदीन रशीदी, ख़तीब तमाम मस्जिद, सदर जमियत इत्तेहादुल उलमा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं समाजी रहनुमा मोहम्मद अतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, एक बहुत सारी बातें जैसे होती है हमारी, अक्सर हम ये बात भी करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जी हमने रोज़ा रख लिया, रोज़े के बाद के मसाइल होते हैं, पहले के मसाइल होते हैं, फिर अशिया खुर्दनोश के मसाइल हैं। रोज़ा और हमारी ज़िंदगी, यानी हमारी ज़िंदगी किस तरह तब्दील हो, रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी को किस तरह तब्दील करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब शाकिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तवस्सुत से आपके चैनल का, एकता का बहुत शुक्रिया कि आपने एक खूबसूरत प्लेटफार्म मुहैया किया जिस पर आज की इस नशिस्त में हमें गुफ्तगू का मौका मिला। आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाया है। रोज़े का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर है। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना आता है तो मुसलमानों में उनकी ज़िंदगी एकदम से पलट जाती है और नज़र आती है कि एक अलग ही समा होता है। ज़िंदगी पर गहरा असर डालने के लिए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के ये बाबरकत रोज़े हमें अता फ़रमाए हैं। रोज़ा एक मुजाहिदे और रियाज़त का नाम है। इस रियाज़त और मुजाहिदे के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बामकसद ज़िंदगी दी है। उस बामकसद ज़िंदगी को गुजारने के लिए, बामकसद बनने के लिए, वो सलाहियत और इस्तेदाद पैदा करने के लिए अल्लाह ने मुजाहिदे और रियाज़त को रखा। रोज़ा दूसरा माना इसका यूँ ले लें कि ये एक रियाज़त है, एक मुजाहिदा है, और इस मुजाहिदे के ज़रिए, इस रियाज़त के ज़रिए हमने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। और जब नफ्स कंट्रोल होगा तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। उमूमी तौर पर आप ये देखते हैं कि ज़िंदगी की दुश्वारियाँ, ज़िंदगी में मुश्किलात, ज़िंदगी में परेशानियाँ, ज़िंदगी में मसाइल जो पैदा होते हैं, उसकी चंद वजूहात हैं। मेन जो वजूहात हैं वो ये हैं कि नफ्स की बीमारियाँ, नफ्स की बीमारियों में हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, हिर्स है, लालच है, तमा है। ये सारी चीज़ें परवान चढ़ती हैं तब जब इंसान को ज़्यादा खाने का, ज़्यादा पहनने का और ज़्यादा जो है एक दूसरे से माल और दौलत में आगे बढ़ने का एक इंसान के अंदर जो लावा पक रहा होता है, ये यूँ परवान चढ़ता है तो इंसान इस रास्ते में और आगे बढ़ने की तगोदो में होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फुल स्टॉप के तौर पर उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए नफ्स अम्मारा को अल्लाह ने रोज़ा दिया कि रोज़े के ज़रिए से इसको बैलेंस किया जा सकता है। एक महीने के रोज़े साल में रखें तो 11 महीने बाकिया जो हैं वो भी आपकी ज़िंदगी सही डगर पर, जिस तरह आपने ज़िक्र किया अपने प्रोमो में कि सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। मकसद तो यही है कि ज़िंदगी को सही डगर पे लाना है। मैं अगर इसको यूँ बयान करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो सेहत अता फ़रमाई है, जिस्म दिया है, ये जिस्म दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक गोश्त पोस्त हड्डियाँ हैं, खून है, और दूसरी चीज़ इसमें रूह है। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पर एक बात करेंगे कि रोज़ा ख़ुद एक शिफा है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बात कीजिए। बिल्कुल, ये भी बड़ा खूबसूरत जो है मौजू है। रोज़ा शिफा है। रोज़े के ज़रिए से हम अपने रूहानी और जिस्मानी अमराज का इलाज कर सकते हैं। रूहानी अमराज, जिस तरह मैंने कहा ना कि रूह अल्लाह ताला ने दी है हमें और जिस्म दिया है। अब जिस्म की ग़िज़ा जो है उसकी अल्लाह ताला ने उसके लिए ज़मीन में असबाब मुहैया किए कि नबातात हैं, मुख्तलिफ़ फल, सब्ज़ियाँ, मेवाजात
زمین سے اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا ہے مٹی سے، اور مٹی ہی سے بنانے کے بعد مٹی سے اس کی غذا کا انتظام فرما دیا۔ اب جو روح ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سبحان اللہ، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے امر ہے، میرا حکم ہے۔ روح کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اتارا ہے، روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ روح جو ہے انسان کے جسم میں آتی ہے تو جسم کنیکٹ ہو جاتا ہے عالم بالا کے ساتھ، پھر آسمانی ہدایات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے روح کی غذا بھی آسمانوں سے اتاری۔ غذا کی مختلف صورتیں ہیں، کہیں تو قرآن کو کہا شفاء لما فی الصدور، اور کہیں اللہ رب العالمین نے روزوں جیسے عظیم جو ہے ایام دے کر فرمایا یہ لعلکم تتقون، تمہارے تقوی کی بڑھوتری کا ذریعہ ہیں، اس سے تمہاری زندگی بہتر ہوگی، تمہاری زندگی میں چینج آئے گا، اور زندگی میں جتنی نفسانی بیماریاں ہیں، خواہش نفس ہے، نفس امارہ جو لگا ہوا ہے، مختلف جتنی روحانی بیماریاں ہیں یہ بھی جائیں گی۔ آج کی سائنس نے اسے پروف کیا ہے کہ روزہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اب سائنس اس چیز پر پہنچی ہے کہ جو شخص سال میں 1 مہینہ یا 25 دن 20 دن لگاتار 14-15 گھنٹے بھوکا رہے گا، بھوکا رہنے سے اس کے جو خلیے ہیں، جسم کے اندر جو خلیات ہیں، جو سیلز ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مثبت ہیں، وہ جو منفی سیلز ہیں، نیگیٹو سیلز ہیں، ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کینسر اور اس قسم کے دیگر امراض کا خاتمہ ممکن ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ خود ایک شفا ہے اور وہ جسم کو تقویت دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ بالکل ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے محمد عتیق، سماجی رہنما ہے۔ محمد عتیق صاحب، ایک چیز یہ بتائیے کہ اس وقت آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، افطاریوں میں بھی، اور افطاریاں بھی آپ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، سماجیت میں تو بہت ساری ایسی چیز آتی ہیں، آپ کے کیا ایسے اصول ہیں، زاویے ہیں، خد و خال ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے اور معاشرے کے لیے اچھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تقوی اختیار کیا جائے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو مومن کی زندگی صبح سے لے کے رات تک سونے تک جو ہے ایک نشیب و فراز میں گزرتا ہے، اور ہر مومن یا مسلمان کو یا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز صحیح کر رہا ہے، کیا چیز غلط کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ حدود تعین کیے ہیں، تو ان حدود پہ رہ کے ہمیں مسلمانوں کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ لیکن روزہ جو ہے ہمارے نزدیک سماجی حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے جو متعین کردہ حدود ہیں اس کے حوالے سے ہم ٹریننگ اختیار کرتے ہیں، تاکہ اس ٹریننگ کے نتیجے میں آنے والے باقی 11 مہینے جو ہیں یا پورے سال جو ہیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، چاہے وہ انفرادی معاملات ہو یا اجتماعی معاملات ہو یا ہمارے معاشرتی معاملات ہو۔ اب ہمارے سماج میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس معاشرتی معاملات کو پازیٹیو انداز میں، اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ غم گساری کے ساتھ گزارنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو افطاریاں ہو رہی ہیں، خاص طور آپ بھی وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، تو یہ جو خاص طور روڈوں پہ، رستوں پہ، جگہوں پہ افطاریاں کروائی جا رہی ہیں، تو آپ لوگ اس وقت آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے حدیث ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس شخص نے کسی بھی ایک روزے دار کو روزہ کرایا تو اس کو اس کے روزے کے برابر اس کا پورا اجر ملے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے مطلب سماجی طور پر کہاں کس جگہ پر آپ نے وزٹ کیا ابھی تک کہ افطاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو ایک اپنا شیڈول بنایا ہے کہ ہفتے میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ جگہ پہ ہم افطاریاں کروائیں۔ اس حوالے سے مختلف جگہوں پہ، اب ہماری رہائش ہے کراچی کے علاقے بفر زون میں، تو اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہر ہفتے 3 سے 4 افطاریوں کا ہم انعقاد کریں۔ تو طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب لوگ اس کے لیے یعنی چندہ وغیرہ دیتے ہیں یا خود سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس حوالے سے اس حدیث کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں، چونکہ ایک فرد کو افطار کرانے کا ثواب اس کے برابر ملتا ہے، اور جس کو ہم کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خود لوگ دے کے جاتے ہیں پیسے؟ ہم لوگوں سے رابطے بھی کرتے ہیں، اپنے اندر بھی اس جذبے کو پیدا کرتے ہیں، اور مخیر حضرات سے رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں مستحق لوگوں کو
افطار کا انتظام۔ اچھا، یہ صرف افطار تک ہی محدود کیوں ہے؟ یعنی اس کے بعد رمضان کے بعد بھی تو لوگوں کو اس طریقے کی چیزیں دی جا سکتی ہیں، کھلائی پلائی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ روزہ جو ہے ہمارے لیے تربیت کا مہینہ فراہم کرتا ہے، اس تربیت کو ہم ایک مہینے میں کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور اس تربیت کا اثر جو ہے ہمارے سال کے باقی دنوں میں بھی آنا چاہیے۔ اپنے ضرورت مندوں کے لیے غمگساری بھی آنی چاہیے، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور بالخصوص اپنے گرد و جوار میں جو حالات ہیں، اپنی گلیوں میں، محلوں میں، ان کا زیادہ حق ہوتا ہے ہم پہ، تاکہ ہم ان لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خدمت خلق کا جذبہ ہے اور روزہ اور ہماری زندگی تبدیل کیسے ہوگی؟ یعنی کہ ہم لوگ 11 مہینے کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو رمضان میں ہم نے عبادت و ریاضت کی ہے اور عمرے کیے ہیں، جناب زکوٰۃ دی ہے، سب چیزیں 11 مہینے میں ہم اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت عمدہ اور خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اور باقی 11 مہینوں کی زندگی کا انحصار اسی مہینے پر ہے، شاکر بھائی اس بات پر تو شاید ہی کوئی انکار کرے کہ رمضان المبارک کی برکات دیکھی ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے، اس مہینے کی اس ٹریننگ کی برکت سے، اس مہینے میں جو انسان چارج ہوتا ہے اس سے پورا سال ہمیں یہی خدمت خلق کے حوالے سے، چاہے وہ راشن کی تقسیم کے حوالے سے ہو، لوگوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، ناداروں میں کپڑا جو ہے ان کو پہنانے کے حوالے سے ہو، کھانا کھلانے کے حوالے سے ہو، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے معاملت ہو، وہ ہمیں دیکھنے کو معاشرے میں ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نفسیات کو، چونکہ وہ خالق کائنات ہے، تو خالق کائنات نے ہماری نفسیات کو بھانپ کر ہماری نفسیات اور مزاج کے عین مطابق ہمیں ایک پیریڈ دیا ہے کہ 1 مہینے کا پیریڈ کافی ہے روزہ رکھنا، پورے سال اس کے اثرات رہتے ہیں۔ میں تو اس شہر کراچی کو بالخصوص داد دیتا ہوں کہ شہر کراچی میں جب مجھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ لوگ، ٹریفک جب جام ہوتی ہے تو اس میں افطار کراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غریبوں کی پرورش کرنے والا شہر، غریبوں کو کھلانے والا شہر، یہاں سندھ کے اندر یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک جذبہ، وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انفاق کا جذبہ، لوگوں کو کھلانے کا جذبہ، لوگوں کو پلانے کا جذبہ۔ اس مہینے کا مقصد بھی یہ ہے، حضور نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور عید اب آئے گی، عید سے پہلے عید گفٹ آپ کو تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، غریبوں میں منتھلی راشن، اور پھر بالخصوص اس مہینے میں شاکر بھائی پچھلا جو یہ سیشن تھا کرونا کا، اس کرونا کے سیشن میں ہم نے خود اپنی مسجد میں، طہا مسجد میں، اور تقریباً ہزاروں راشن ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے گلی محلوں میں، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ مخیر حضرات راشن لیے کھڑے تھے، اور جو نادار، مفلس، غریب لوگ ہیں اس شہر کے، ان کو راشن مہیا کیے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس شہر، اس مہینے کا بھی پیغام ہے، اور ہمارے اسلام، ہمارا مذہب بھی ہم پر یہ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ 11 مہینے کس طرح پتہ چلے کہ ہم نے جو ہماری عبادت قبول ہوئی ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اصل تو بات وہی ہوگی کہ اس مہینے میں اصل میں ہم نے ایک معیار کو پہنچنا ہے، ایک معیار ہے، ہم نے اس معیار کو پہنچنا ہے کہ آئندہ تاکہ 12 مہینے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی ہم یہ کام کر سکیں۔ اس مہینے میں اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں 11 مہینے بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جھوٹ کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں ہم دھوکہ دینے کو گناہ سمجھتے ہیں تو ہم نے 11 مہینوں میں بھی دیکھنا ہوگا کہ دھوکہ دینا اسی طرح گناہ ہے جس طرح رمضان میں ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا اسی طرح گناہ ہے جس طرح رمضان میں ہے۔ رمضان میں ہم منہ بند کر لیتے ہیں، جی کھانا نہیں ہے، کھانا ہوتے ہوئے بھی، بھوک کے باوجود بھی، پینا نہیں ہے، پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی، پیاس کی شدت کے باوجود بھی، لیکن ہم باقی مہینوں میں جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں، رشوت دے رہے ہوتے ہیں، جو سود لے رہے ہوتے ہیں، یا سودی کاروبار یا سودی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں ہم جو حرام اور حلال کی تمیز مٹا رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک یہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم جس طرح اس مہینے میں حلال چیزوں سے، جائز خواہشات سے رکتے ہیں، ہم باقیہ مہینوں میں بھی باقاعدہ پابندی کے ساتھ
حلال کو اختیار کریں اور حرام سے مکمل طور پر اجتناب کریں اور رک جائیں، مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکال دیں ایسی چیزوں کو۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے کہ ہمارے علماء کرام مساجد کے اندر بہت اچھے درس دیتے ہیں، تفسیر قرآن بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، رمضان میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایمان کی باتیں کروں، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری کیفیات وہ نہیں رہتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں، اس کا تعلق کہیں جگہ سے ہوتا ہے، کہیں شخصیات سے ہوتا ہے، کہیں کسی مقام سے ہوتا ہے، کہیں کسی خاص وقت سے ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ خانہ کعبہ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اس لیے کہ خدا کا گھر آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے حضور کی سیرت کا عکس جو ہے آنکھوں میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وقت کے ساتھ اور لوگوں کی صحبت کی وجہ سے معاملات، کیفیات، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ہم جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جاتے ہیں تو ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ شیطان قید ہو چکا ہوتا ہے، ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتیں ہو رہی ہیں۔ اس احساس میں جب ہم رہتے ہیں تو گویا کہ ہم انسانی اس سفر میں ارتقاء کرتے ہوئے ہم ملکوتی سفر میں چلے جاتے ہیں، ہم فرشتوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ فرشتوں کی جو صفت ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انسان میں اور فرشتوں میں فرق صرف یہ ہے کہ انسان تمام تر ضروریات کے ساتھ کھانا پینا، بول و براز، یہ ساری چیزیں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بھی رب کی بندگی کرتا ہے، جبکہ فرشتے ان تمام عوارض سے پاک ہیں، صرف اور صرف رب کی بندگی کرتے ہیں۔ جب انسان جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، روزے کی صفت اختیار کر لیتا ہے، تو وہ انسانیت کے معراج پر پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان ملکوتی صفات کی وجہ سے انسان گویا کہ رمضان میں فرشتہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ، فرشتہ بن کر جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اس کی زندگی یوں نظر آ رہی ہوتی ہے گویا وہ ایک فرشتہ ہے۔ جب ہم عام معاشرے میں داخل ہوتے ہیں، عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، اب ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہمارا جو تصور ہے، ہمارا جو ذہنی تخیل ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج شیطان جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے، آج سے جنت کا ماحول، جنت کی کیفیت وہ نہیں ہے جو رمضانوں میں جنت کو سجایا گیا تھا، آج جو ہے وہ برکات اور رحمتوں کا نزول نہیں ہے جو رمضانوں میں تھا۔ اچھا، مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارے جسم میں، ہماری کیفیات میں، ہماری بیٹھک میں، ہماری بول چال میں، پوری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر ہم جو ہے معاشرے کے دیگر کام کاج میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا وقت عبادات کو نہیں دے سکتے جو رمضان میں دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے، بہت زبردست آپ نے عمدہ گفتگو کی ہے، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ بات کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ جو عبادت ہے ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں؟ بہت زبردست۔ دیکھیے شاکر بھائی، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ حصول جنت کے لیے نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ ایک انسان پوری زندگی اگر عبادت کرے، کوئی عابد، کوئی زاہد زندگی بھر کی عبادت کے بدلے میں چند سیکنڈ کی جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، اگر جنت ریاضت عبادت پر ہوتی تو پھر نبی مہربان آقا دو جہاں محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے ہی سبب وجود کائنات ہیں، جنت جن کے لیے بنائی اور سجائی گی، انہیں عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی راتوں کی عبادت، دن کی ریاضت، راتوں کو اٹھنا، گویا کہ رب کے قریب جانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور مقام اور بلندی حاصل کرنے کے لیے جو رب اپنے خاص مخلصین کو، خاص بندوں کو، جو عباد الرحمن جنہیں قرآن میں کہا گیا، خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، ان صفات کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جائے۔ باقی جنت رب کی رضا پر ہے، سبحان اللہ، جنت رب کی رضا پر ہے۔ رب چاہے گناہگار کو، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس نے توحید کا اقرار کیا ہے، رسالت کا اقرار کیا ہے، بنیادی جو ایمانیات ہیں، وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن جنت مقصد نہیں، منزل نہیں، اصل رب کی رضا، اس کی طلب، اس کی خوشنودی ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جنت تو گریبی میں ہے، فری میں ہے اور گفٹ ہے، یعنی وہ گفٹ ہے قسم کا، یعنی اللہ راضی ہو گیا تو یہ چیزیں آپ لے لیں۔ بھائی میں اس بھی آگے بات کروں، جنت تو ہمارے باپ کی وراثت ہے۔ صحیح، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
کہ ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کی 18 صفات کو بیان کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. بھائی جنت کا وارث تب ہوں گے جب وہ ہماری ملکیت ہوگی. تو میرے ابا آدم اور میری اماں حوا تو جنت میں ہی تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت سے زمین پہ اتارا گیا ہے. تو میرے ماں باپ کی وراثت تو جنت ہے. اصل گھر ہمارا وہ ہے, اصل گھر تو وہ ہے. صحیح ہے. تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. وراثت تو بچوں میں, اگر بچے, شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے اگر باپ کے دین پر ہیں تو ان کو وراثت دی جائے گی. تو وہ تو ہمیں وراثت اس صورت میں ملے گی ہم اگر باپ کے دین پر ہوں گے, توحید اور رسالت کا اقرار کریں گے. لیکن منزل وہ نہیں ہے, منزل رب کی رضا اور اس کا قرب ہے. بہت عمدہ بات, بہت عمدہ گفتگو, بہت اچھے انداز سے. آخر میں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ مفتی عتیق صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی بات کہنا چاہیں. رمضان کے حوالے سے ایک ہی پیغام ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آتا ہے, اور جو تربیت ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر نہیں ہوتا تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. تو رمضان جو ہمیں سبق دیتا ہے یا جو تربیت فراہم کرتا ہے, اس تربیت کو ہم باقی کے 11 مہینوں میں بھی شامل کر لیں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ جنت بن سکتی ہے. بہت شکریہ محمد عتیق, سماجی رہنما, بہت اچھے انداز سے آپ نے اچھا پیغام دیا. مفتی روشن دین الرشید صاحب, ہم چاہیں گے آخر میں دعا, کیونکہ افطار کا وقت ہوتا ہے, تو دعائیہ کلمات, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. بسم اللہ. اللہم لک الحمد کما اسألک خیر ینبغی لجلالک والعظیم سلطانک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. آمین. الہ العالمین ہماری ریاضتوں کو, عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. راتوں کی تراویح, قرآن مجید کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. سحری میں اٹھنا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو محنت ہے, ان کی قربانی ہے, ان کی ریاضت ہے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. سحری کے تہجد اور نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا. آمین. پروردگار, جس طرح رمضان میں تو نے ایک بہترین انسان کی صورت میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت کیا ہے, اسی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جتنے بھی ناظرین ہیں, دیکھ رہے ہیں اس وقت, یا اللہ ان سب کے روزوں کو, نمازوں کو, عبادتوں کو قبول فرما. آمین. بالخصوص دعاؤں کے لیے لوگ کہتے ہیں, جتنے بیمار ہیں الہ العالمین انہیں صحت عطا فرما. آمین. جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین. جن کی جو جائز حاجات ہیں الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. آمین. پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. وطن عزیز کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. آمین یا رب العالمین. مفتی روشن الدین الرشیدی, خطیب طه مسجد, صدر جمعیہ اتحاد العلماء, بہت اچھے انداز سے دعا بھی کروا رہے تھے, عمدہ گفتگو کر رہے تھے. محمد عتیق, سماجی رہنما, بہت شکریہ آپ کا بھی. آخر میں یہی بات کریں گے کہ اگر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو راستہ ہمیں اپنانا پڑے گا. قرآن مجید پر عمل کرتے جائیں, پوری دنیا میں حکومت ہماری ہی ہوگی, امامت بھی ہماری ہی ہوگی اگر قرآن پر ہمارا عمل ہو تو. پروگرام ایکتا رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.